बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिलाखिर इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से आसाब की तवील तरीन जंग जीत ली है। बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और बिलअमूम पाकिस्तानी अवाम को इस अजीम कामयाबी की मुबारकबाद। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि कोई पाकिस्तानी सियासतदान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बैक फुट पर ले जाने में कामयाब हुआ। जी हाँ, हमारी इत्तलात के मुताबिक इमरान खान को हाई लेवल पैगाम में पेशावर मुंतकली, बनीगाला मुंतकली या हाउस अरेस्ट बनीगाला में या फिर मुकम्मल रहाई के हवाले से तमाम ऑफर्स कर दी गई हैं और बदले में कुछ शराइत रखी गई हैं जो कि माजी की निस्बत पहले जो शराइत रखी गई थी उनके मुकाबले में ज़रा नरम हैं। वजूहात काफ़ी हैं। एक तो पहली और सबसे बड़ी वजह वही कि डट के खड़ा है कप्तान, आपने घबराना नहीं है। दूसरी बड़ी वजह, अदालतें अब मजीद बोझ ऐसे फैसलों का उठाने को तैयार नहीं कि जिनको पाकिस्तानी अवाम में किसी किस्म की कबूलियत नहीं दी जा रही, अदालतों के ऐसे फैसले। और उसके बाद फिर जनाब डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी 20 जनवरी, दिन कम रह गए हैं। और फिर पै दर पै रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स जो कि बारहा इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं और उनको डोनाल्ड ट्रंप का इंतहाई करीबी नुमाइंदा समझा जाता है। सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन बन चुकी है सफारती महाज पर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और इस वक्त हमारी इत्तलात जो हैं उनके मुताबिक कल 11 बजे मुज़ाकराती कमेटियां जो हैं वो मिल रही हैं, हुकूमत की और अपोजिशन की भी। इसका एक बैकग्राउंड है बाकायदा तौर पर, उसमें भी जाते हैं। पहले आपको बड़ी अपडेट्स आपके सामने रखें कि चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेम्बरान पर मुश्तमिल एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। पैगाम भी भिजवा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। रिस्पांस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पेशकश का खैर मकदम किया और दावत कबूल कर ली। और अब ये इत्तलात हैं कि कल 11 बजे इब्तदाई सतह पर ये कमेटियां मिलकर टर्म ऑफ रेफरेंस इन मुज़ाकरात के तय करने जा रही हैं। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि जो तश्कील करदा कमेटी है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की, उसमें इसहाक डार हैं नायब वज़ीर-ए-आज़म। इसके साथ साथ सियासी अमूर के मशीर राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सदीकी। जी हाँ, सेनेटर इरफान सदीकी जो कि खुद को मौजूदा आर्मी चीफ का यानी जनरल आसिम मुनीर साहब का और साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का उस्ताद कहते हैं। और यकीनी तौर पर वो इन मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि पे दर पे कालम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर उन्होंने लिखे, उनसे लिखवाए गए, जिनमें बारहा उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब 9 मई के केस में इमरान खान को सज़ा दी जाए। ये सज़ा जो देने का उनकी जो ख्वाहिश थी वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी। और इत्तलात यही है कि इस्टेब्लिशमेंट से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही शहबाज शरीफ साहब ने ये जो 7 रुकनी कमेटी बनाई, माफ़ कीजिए, ये जो 9 रुकनी कमेटी है ये बनाई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब ISI से करीबी ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जिनका ताल्लुक़ है वो भी जनाब इस कमेटी के अंदर शामिल हैं, वो नुमाइंदगी करेंगे। और ग्रीन सिग्नल दिया गया है आला तरीन हलकों की जानिब से इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने का। और आर्मी चीफ के उस्ताद की मौजूदगी और DGISI की करीबी शख्सियत की मौजूदगी। जी हाँ, मैं इशारा कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ। जी हाँ, गुजर खान से उनका ताल्लुक़, मेरा शहर भी गुजर खान है और ज़ाती मालूमात की बिना पर फैज़ हमीद साहब के साथ उनके ज़ाती ताल्लुकात के नतीजे में पहले भी गुजर खान से उनकी सीट निकली और इस मरतबा साबिक DGISI नदीम अंजम साहब से उनके ताल्लुकात की वजह से इस मरतबा भी गुजर खान से उनकी सीट निकली। और वो इस वक्त जो हैं वो सदर जरदारी साहब के नुमाइंदे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो डील करते हैं आसिफ जरदारी साहब, वो उनके ज़रिए करते हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक वो भी इस कमेटी के अंदर शामिल हैं। नवीद कमर साहब इस कमेटी के अंदर शामिल हैं। और हुकूमती इत्तेहादी जमात MKM के चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी। और उसके साथ साथ फिर वो नग पूरे करने के लिए, वो जो पंजाबी में कहते हैं ना नग पूरे करने के लिए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से अलीम खान, काफ लीग से चौधरी सालिक, उन्हें भी ज़रा दोनों को शामिल कर लिया गया
پاکستان تحریک انصاف پر اپنی طرف سے دباؤ بڑھانے کے لیے، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف ایسے کسی دباؤ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی سے سردار خالد مکسی اور منتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس موقع پر یہ کہا کہ ملکی سلامتی اور قومی مفاد مقدم رکھا جائے گا، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کی کاوش کو سراہا۔ اس پر جناب جو ہے وہ رد عمل آیا پاکستان تحریک انصاف کا، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کا خیر مقدم کیا، لیکن اسی دوران ایک بیان وائرل ہو رہا ہے شیخ وقاص اکرم، عمران خان صاحب کے اس بیان، اس ٹویٹ کے بعد، جو انہوں نے کہا تھا کہ آج کیونکہ 22 دسمبر ہے، 22 دسمبر تک کی مہلت تھی اور اتوار کے دن تک کی، اور عمران خان نے یہ ٹویٹ کر کے کہا تھا، اڈیالہ جیل سے پاکستانی عوام کے نام یہ پیغام بھیجا تھا کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق جدوجہد کی ہے، مگر ملک پر مسلط مافیا ہمیشہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام اور انڈر ٹرائل اسیران کی رہائی، یہ مطالبات کیے گئے تھے۔ اچھا، ذرائع اب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پہلے 9 مئی کے ملزمان کو سزا سنا کر اپنی ضد پوری کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مطالبہ تھا عمران خان کی جانب سے کہ جناب 26 نومبر اور 9 مئی کے اسیران کی رہائی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جوڈیشل کمیشن دونوں معاملات کے اوپر بنایا جائے۔ یہ معاملات اب سپریم کورٹ کے خصوصی آئینی بینچ کے سامنے 9 مئی کا تو جا چکا ہے، 8 فروری کے حوالے سے بھی نیشنل مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ تھا عمران خان کا، وہ معاملہ بھی خصوصی بینچ کے آگے جا چکا ہے۔ اگلے 6 ماہ کے لیے جسٹس امین الدین صاحب کا پسندیدہ، جو اسٹیبلشمنٹ کا جو پسندیدہ بینچ ہے، وہی ان معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سارا اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے جناب یہ گرین سگنل دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اشارہ، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس چند دن پہلے جس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، القادر ٹرسٹ کیس، 190 ملین پاؤنڈ نام نہاد کیس اسے کہا جاتا ہے، اور فیصلہ اس کا محفوظ کیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ سوموار کے دن جو ہے یہ فیصلہ سنایا جائے گا، اور میں نے آپ کے گوش گزار پہلے بھی کیا تھا کہ یہ عمران خان پر دباؤ بڑھانے کے لیے ہے، بارگیننگ چپ کے طور پہ اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، اور اب بھی ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے ایسا ہی کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو بتا دیا گیا ہے کہ کل اسلام آباد کی احتساب عدالت میں اس معاملے کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور اس سماعت کے اندر ایک نئی تاریخ دی جائے گی۔ کل یہ فیصلہ نہیں سنایا جا رہا، فی الحال اس فیصلے کو روکا گیا ہے، اور یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ فیصلہ، جسے کہا یہ جاتا ہے کہ عدالتیں لکھتی ہیں اور عدالتیں سناتی ہے، لیکن بیسیکلی یہ فیصلے لکھے کہاں جاتے ہیں، اور صرف سناتی عدالتیں ہیں، لکھے کہاں جاتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، اور مجھے بھی اس بات کا اندازہ ہے، اور آپ یقیناً کمنٹ باکس میں اس کے اوپر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں گے۔ اچھا، اب شیخ وقاص اکرم صاحب کا جو بیان وائرل ہو رہا ہے وہ بڑا امپارٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب مذاکرات سے متعلق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے ہم شکر گزار ہیں کہ حکومت کے انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ انیشیٹو لیا، لیکن حکومت معاملات بہتری کی طرف نہیں لے جانا چاہتی، اور مذاکرات کے معاملے میں حکومت سنجیدہ نہیں ہے، اور لہٰذا کل سے ہم سول نافرمانی کی مرحلہ وار تحریک شروع کر رہے ہیں، اور ہم درخواست گزار نہیں ہیں کہ اسپیکر کے پاس کوئی درخواست جو ہے وہ جمع کرائیں، کیونکہ عمران خان نے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر اتوار تک یہ دونوں جائز مطالبات پورے نہ ہوئے، اب سوال ایک پیدا ہو رہا ہے کہ جناب یہ مطالبات تو ابھی تک پورے نہیں ہوئے، نہ ہی 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے کوئی جوڈیشل کمیشن بنا، نہ ہی اسیران کی رہائی ہوئی، تو کیا اب پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرے گی؟ تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ کل یہ تمام تر صورتحال عمران خان صاحب کے سامنے رکھی جائے گی، ان سے ریکویسٹ کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے بقول کے 1 ہفتے کا کم از کم اور وقت دیا جائے، TORs ہمیں طے کرنے دیں، اور مرحلہ وار جو تحریک سول نافرمانی کی کل سے شروع ہونا تھی، عمران خان سے درخواست کی جائے گی کہ فی الحال وہ اسے بھی 1 ہفتے کے لیے روکیں۔ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بھی چل سکتی ہیں، کیونکہ اگر تو مطالبات دونوں پورے کر دیے جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ اس تحریک کو شروع کرنے کا اعلان نہیں کرتے، لیکن اگر یہ مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تو پھر مذاکرات اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں۔ عمران خان کے قریبی ذرائع کا دعویٰ تھا اس حوالے سے۔ دوسری جانب عمران خان نے کچھ جو ہے وہ اہم ترین ہدایات بھی دی ہیں جناب علی امین گنڈاپور صاحب کو ہماری اطلاعات کے مطابق، اور وہ یہی ہیں کہ انہیں عمران خان نے مذاکراتی عمل اپوزیشن کے ساتھ تیز کرنے کے لیے
ایک گرینڈ اپوزیشن بنانے کے لیے علی امین گنڈاپور صاحب کو رابطوں کا ٹاسک دیا ہے اور کہ مؤثر رابطے کیے جائیں۔ آئندہ ہفتے وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں اہم بیٹھک منعقد کی جا رہی ہے، جس میں یہ جو مذاکراتی عمل پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے، اس میں جماعت اسلامی کو، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کو اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے جو رہنما ہیں، جی ڈی اے کے جو رہنما ہیں، انہیں جناب اس معاملے کے اوپر لیا جائے گا اعتماد میں۔ اب جناب یہ ہے صورتحال۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنا ازحد ضروری ہے ان لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے بعد، تاکہ یہ معاملات زیادہ بہتر طریقے سے ہم سمجھ سکیں، کیونکہ یہ جو ذرائع اسلام آباد کے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کو جو کہ باقاعدہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پہلی باقاعدہ کوشش ہے عمران خان سے ڈیل حاصل کرنے کی، جس میں حکومت کو بھی شامل کیا گیا۔ بالواسطہ مذاکرات، بالواسطہ ڈیل کی آفر تو اس سے پہلے ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی نصف درجن کے لگ بھگ کی جا چکی ہے عمران خان کی گرفتاری کے بعد، لیکن باقاعدہ حکومت کو اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر کے، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے چند دن پہلے یہ فرمایا تھا کہ وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو بھی لوپ میں رکھیں گے سارے معاملے کے اوپر۔ حالانکہ ہماری اطلاعات کے مطابق تو یہ سارا معاملہ ہو ہی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے اوپر رہا ہے۔ اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں، چاہے وہ 1970 کی دہائی ہو، ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا آمنا سامنا ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ اگر اقتدار میں بھی آئیں تو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے جس قسم کا لولا لنگڑا اقتدار انہیں ملا وہ آپ کے سامنے ہے۔ 90 کی دہائی میں نواز شریف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا آمنا سامنا ہوا، اس کے بعد پھر جناب کیا ہوا نون لیگ کے ساتھ، اور کس طرح سے ہمیشہ سے ڈیل کر کے میاں صاحب باہر بھی جاتے رہے، کبھی سعودی عرب جو ہے وہ، کبھی لندن جاتے رہے، لیکن پاکستان کی آئینی، قانونی، عدالتی، سیاسی، انتخابی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ جناب کوئی عوامی رہنما اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اس طرح سے ڈٹ گیا جس طرح سے عمران خان ڈٹے۔ اور ایک فرق اور بھی ہے کہ جس طرح سے آصف زرداری کی قید ہو، آصف زرداری صاحب کی قید ہو یا نواز شریف کی قید ہو، وہ آپ کے سامنے ہے۔ کبھی تو جناب قید کے نام پر اپنی مرضی کے سیف ہاؤس میں رہائش اختیار کرنا، یا پھر پلیٹلیس گرتے رہنا اور اسپتالوں کے اندر ہی لائف گزار دینا، آئے دن پھیرے لگانا اور اس کے بعد ڈیلیں کر کے چلے جانا۔ ایسا عمران خان ایک دن بھی کوئی اس قسم کی خبر پاکستانی عوام نے نہیں یہ سنی کہ کوئی خدا نخواستہ عمران خان کی طبیعت خراب ہوئی ہو، یا انہیں کسی ہاسپٹل منتقل کیا ہو، یا انہوں نے کوئی باہر جانے کی خواہش کا اظہار کیا ہو، بلکہ مسلسل انہیں ڈیل یہ آفر کی جاتی رہی کہ آپ اپنی مرضی کے ملک کا نام بتائیں، وہاں آپ کو بھجوا دیتے ہیں۔ اور وہ جو ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے آرمی چیف صاحب کے استاد عرفان صدیقی صاحب اپنے کالموں کے اندر کہ کوئی، اور سہیل وڑائچ صاحب بھی اپنے کالموں کے اندر کہ کوئی انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی ہلچل نہیں ہوئی، عمران خان کو کوئی ملک جو ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں، تو وجوہات اس کی یہ تھی کہ عمران خان نے تو اس خواہش کا اظہار کیا نہیں۔ عمران خان اگر اس خواہش کا اظہار کر دیں تو آسٹریلیا کیا، کینیڈا کیا، دبئی کیا، اور سعودی عرب کیا، انگلینڈ کیا، پتہ نہیں کتنے ممالک اس بات کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن عمران خان نے تو پیغام واضح کر دیا تھا کہ چاہے انہیں ساری عمر جیل کے اندر گزارنا پڑے، وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے۔ اور اب اطلاعات یہی ہیں کہ جناب یہ آفرز بھی کی جا رہی ہیں عمران خان کو کہ آپ اگر کچھ شرائط ہماری مان لیں، خاموشی اختیار کر لیں، یہ اب کہا جا رہا ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ آپ 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگیں، کیونکہ پتہ چل گیا انہیں کہ عمران خان نے 9 مئی کے حوالے سے معافی نہیں مانگنی۔ عمران خان کا ایک موقف ہے، اور اب تو 9 مئی کے ملزمان کو نام نہاد سزائیں بھی سنا دی گئیں، جو کہ 24 گھنٹے کے اندر آئینی اور قانونی ماہرین نے انہیں اڑا کے رکھ دیا ہے۔ بین الاقوامی برادری بھی یہی بات کر رہی ہے۔ خیر، اب یہ آفر کی جا رہی ہے عمران خان کو کہ چلیں آپ خاموش ہو جائیں کچھ عرصے کے لیے، جو ہے وہ آپ نہ بات کریں ان تمام معاملات کے اوپر، اس حکومت کو کچھ عرصہ چلتا رہنے دیں۔ اس قسم کی چیزیں اگر آپ سسٹم نہ گرائیں، سسٹم نظام نہ گرائیں، نظام دین کیونکہ پریشان ہے کہ نظام گرا تو پھر نظام دین بھی گھر جائے گا، تو اس لیے ہے یہ سارا معاملہ۔ اور اب اطلاعات یہ بھی ہیں، کچھ حلقے یہ دعوی بھی کر رہے ہیں کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی کے اندر اہم ترین تبدیلیاں کرنے کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کو آفر کی گئی ہے، اور کچھ لوگوں کو ISI کی قیادت کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ تمام نام جن کا ذکر عمران خان کرتے رہے ہیں اپنے قاتلانہ حملے کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے، ان کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ عمران خان کو یہ بھی آفر کی گئی ہے کہ جناب ہم کچھ تبدیلیاں کر دیتے ہیں اہم ترین، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی اطلاعات ہیں کہ کیونکہ اب انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ ہر آئے دن بڑھے گا، اور اس لیے اسٹیبلشمنٹ اس وقت کوئی ایک ایسی ڈیل حاصل کرنے کی کوشش میں ہے عمران خان سے جن میں کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ آ جائے
کیونکہ آج کے دن تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ عمران خان نے کسی بھی قسم کا NRO دینے سے صاف صاف انکار کر دیا، اور عمران خان بارہا یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی ڈیل آپ کو نہیں دی جائے گی، بلکہ مستقبل میں تمام تر چیزیں آئین اور قانون کے تحت ہی ہوگی۔ سویلین بالادستی میں جو ہے وہ عمران خان کا کردار سب کے سامنے وہ واضح کر چکے کہ آپ کو جو ہے وہ واپس جانا ہوگا اپنے آئینی کردار کی طرف جو آپ کا کردار ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ چکے کہ کوئی آپ کا پولیٹیکل کردار یا رول نہیں ہے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ کل جو ٹرم آف ریفرنس طے ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے گرین سگنل لینے کے بعد ایک بار پھر وہی مطالبات سامنے رکھے گی، اور ہماری اطلاعات کے مطابق معاملات ڈیڈ لاک کی طرف جائیں گے، لیکن مجبوری ہے پھر بھی اس حکومت کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے اپنے روابط بحال رکھے، کیونکہ آنے والا وقت سفارتی جو ہے میدان میں موجودہ چنتخب حکومت کے لیے بڑا مشکل ثابت ہونے جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔